आज मेरे साथ हैं सुमेरा नकवी। सुमेरा एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं, स्टोरी टेलर हैं और डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हैं। सुमेरा के नाना सैयद मोहम्मद तकी साहब, वो पोस्ट कॉलोनियल दौर, बाद साम्राज्य का जो दौर था, उसके बहुत बड़े मुफक्किर और दानिश्वर थे। एक किताब का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया है और वो किताब है द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन। इंसान यानी अज़ल से इस मुश्किल का शिकार है कि एक सिविलाइज सोसाइटी बनाई किस तरह से जाए। उन्होंने किताबें लिखी, रूह और फ़लसफ़ा, मंतक, फ़लसफ़ा और साइंस, वो तारीख़ और कायनात मेरा नज़रिया। कि तकी साहब वॉज मोस्टली सेल्फ टॉट। अच्छा। यस, शफीक हसन एरिया साहब जो ख़ुद एक एस्ट्रोनॉमर थे। अच्छा। और उस ज़माने में उन्होंने नक्शे भी बनाए थे। सो ही यूज्ड टू राइट आल्सो अबाउट द यूनिवर्स। मेरे नाना ये वाक़या सुनाते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे जूतों का हाथ नहीं लगा रहा, मैं एक आदिम के जूतों का हाथ लगा रहा। लोगों को बुरा ना लगे, मगर ये कि आई थिंक इवन टू बी रिलीजियस, आई थिंक दे शुड गो थ्रू अ टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशनल ethical and moral values. बिल्कुल। He's talked about Lenin, he's talked about Aristotle, he's talked about Sartre, he's talked about Aristotle, Andrei Sakharov, he's talked about Zarathustra, he's talked about Zen. ये जितनी किताबें हैं जो हम नहीं सुनते, आम आदमी नहीं सुनता इन किताबों का। आदाब, मैं हूँ मुनज़्ज़र सिद्दीकी। आज मेरे साथ हैं सुमेरा नकवी। सुमेरा एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं, स्टोरी टेलर हैं और डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हैं। सुमेरा के नाना सैयद मोहम्मद तकी साहब, वो पोस्ट कॉलोनियल दौर, बाद साम्राज्य का जो दौर था, उसके बहुत बड़े मुफक्किर और दानिश्वर थे। तकी साहब जो थे वो पाकिस्तान में जो जंग अखबार है, सबसे सफ़े अव्वल का अखबार, उसके एडिटर थे 60s 70s 80s में। और तकी साहब थे जिन्होंने जंग अखबार को उसके उरूज पर पहुंचाया। तकी साहब ने बहुत सी किताबें लिखी, फ़लसफ़े के ऊपर और उसका साइंस के ऊपर भी लिखी, और ख़ासी मुश्किल उनकी किताबें होती हैं अगर जो वो उर्दू में लिखते हैं। तो सुमेरा ने अपने नाना की एक किताब का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया है और वो किताब है, अगर आप देख सकते हैं, नहीं तो हम आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करेंगे, द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन। तो इस पे हम आज बात करेंगे और हम सैयद मोहम्मद तकी के बारे में भी जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत दिलचस्प शख्सियत हैं वो। सुमेरा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुनज़्ज़र, बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का मुझे। सुमेरा, ये जो तकी साहब की किताब है द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, इसमें उन्होंने जो इंसानी तहज़ीब है उसकी तारीख़ को कुर्बानी के लेंस से बयान किया है। उस लेंस से उसको जांचने और नापने की कोशिश की है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि ये तो एक ऐसा एंगल है जो कि आज भी ज़रा सा अनोखा एंगल है, उस ज़माने में तो था ही। मुनज़्ज़र, मुझे ये लगता है कि ये मसला यानी कि एक सोसाइटल जो क्राइसिस है आज, सीरियस किस्म का, कि जिसके अंदर हमारे सिविलाइजेशनल, एथिकल, मॉरल वैल्यूज़ एक दे आर एट स्टेक। हर वक्त उनका एक वायलेशन, जिसे आप कहें, दुनिया भर में हो रहा है, सिर्फ हमारे ही मुल्क में नहीं, सारी दुनिया में हो रहा है। अथॉरिटेरियन फोर्सेस जो हैं, दे सीम टू बी इनगल्फिंग the core civilizational values and they are so much at stake. इस किताब में तकी साहब ने जो अखलाक़ी अक़दार हैं उनको बहुत उनको वैल्यू देते हुए कि ये सबसे बड़ी चीज़ इंसान की इर्तिक़ा, यानी इंसान की तहज़ीब का इर्तिक़ा जो है वो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ के ही बेसिस के ऊपर, के नींव के ऊपर ही खड़ा होता है। और वो आज क्या मुझे लगता है कि इंसान यानी अज़ल से इस मुश्किल का शिकार है कि एक सिविलाइज सोसाइटी बनाई किस तरह से जाए।
تقی صاحب کا یہ ایک مفکر کا ہی ایک وری ہو سکتی ہے، اور وہ سوچ ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. ہم آپ تو پریشان جو رہتے ہیں، عام زندگی میں پریشان رہتے ہیں کہ اچھی ویلیوز ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے، ہم اپنے آگے کی جنریشن کو اچھی ویلیوز دیں. بٹ یہ انتہائی بڑا مفکر کہ جس نے اس کو سوسائٹی کا درد تھا، تو نہ صرف یہ کہ وہ فلسفی تھے بہت بڑے، بلکہ ایک صحافی بھی تھے. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا جنگ کے کوئی 26 سال، تقریباً 26 سال وہ ایڈیٹر رہے. اس کے علاوہ انہوں نے کتابیں لکھی جس میں روح اور فلسفہ، منطق، فلسفہ اور سائنس، اور ان کی میگنم اوپس جسے آپ کہیں وہ تاریخ اور کائنات میرا نظریہ، جس میں انہوں نے ایک ماڈرن جسے کہا جائے، آئی تھنک کہنا مناسب ہی ہوگا کہ ہی واز دا فرسٹ ماڈرن فلاسفر آف دی ایسٹ ٹو ہیو ایکسپاؤنڈیڈ a theory of the universe. تو یہ ان کا کام جو ایک ان کی وہ جو تھیوری آف دا یونیورس ہے، وہ آپ سوچیں کہ ایک فلسفی جو ہوتا ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ سائنس تو چیزیں پروو کرتی رہتی ہے نا، لیکن جو ایک مفکر کی، ایک فلسفی کی جو امیجنیشن ہوتی ہے وہ بہت پہلے ان چیزوں کو بھانپ لیتی ہے. جیسے ہم ایک دفعہ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ان کی یہ جو کتاب ہے جس کا بھی تم نے ذکر کیا، اس میں جس کائنات کی بات کی گئی ہے اور جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ کائنات میں ہر شے کس طرح انٹر کنیکٹڈ ہے، وہ اب تک سائنسدان پروف کیے چلے جا رہے ہیں وہی تھے، اور وہ انہوں نے 80s میں کر دیا. بالکل. تو یہ کمال ہوتا ہے نا، یہ کمال ہوتا ہے. اور اس کے اندر ایک اور کمال بہت بڑا یہ ہے کہ تقی صاحب واز موسٹلی سیلف ٹاٹ. اچھا. یس. انہوں نے اس زمانے کے جو کہنا چاہیے کہ ڈگریز تھیں وہ مولوی فاضل کی ڈگریز تھیں جو انہوں نے حاصل کی، اور وہ کیونکہ ویسے یعنی کہنا تھوڑا سا ایک ہیوملٹی ہم سب کے ہی اندر ہے، بٹ یہ کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ تقی صاحب، رئیس امروی صاحب، سید محمد تقی صاحب، رئیس امروی صاحب، جان ایریا، یہ سب بھائی تھے. اینڈ دے ور جینیسز ان دیئر اون رائٹ. دیٹس ٹرو. اور جینیسز، یعنی تھوڑا سا میں ڈائگریس کر رہی ہوں اس کے اندر تھوڑا سا، مگر بیکاز یہ چیز تو جو ان کی پرورش جس ماحول میں ہوئی ہے وہی تو ان کی سوچ پہ اور ان کے کام میں ریفلیکٹ ہوتی ہے نا، تو یہ بہت ضروری ہے. ان کے والد یہ امروہہ کے شہر میں، شہر کا ایک چھوٹا سا جسے کہتے ہیں نا ٹاؤن، اس میں ان بھائیوں نے جنم لیا، اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا جسے کہتے ہیں نا مردان خانے میں ایک میں انگریزی کا لفظ استعمال کرنے جا رہی ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، مگر مکتب جسے کہتے ہیں، اور انگریزی میں برینری یا لائسیم آف سارٹس جسے آپ کہیں. تو وہ ان کے والد شفیق حسن ایلیا صاحب جو خود ایک اسٹرانومر تھے. اچھا. اور اس زمانے میں انہوں نے نقشے بھی بنائے تھے. تو ہی یوزڈ ٹو رائٹ آلسو اباؤٹ دا یونیورس. اور تم یہ دیکھو کہ ایک باپ نے اپنے بیٹوں کی پرورش کی، وہ جینیسز تھے، اور اس کے علاوہ وہ عالم کی ایک ان کے ہاں عزت تھی کہ میرے نانا یہ واقعہ سناتے تھے کہ ایک دفعہ وہ شاید سو رہے تھے اور ان کی جوتا شاید الٹا تھا، تو پر نانا جو تھے انہوں نے اس کو ٹھیک سیدھا کیا. تو میرے نانا نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ میرے باپ ہیں اور آپ والد ہیں میرے، آپ پلیز میرے جوتوں کو ہاتھ نہ لگائیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے جوتوں کا ہاتھ نہیں لگا رہا، میں ایک عالم کے جوتوں کا ہاتھ لگا رہا ہوں. یہ عزت جو ہے، یہ ویلیوز بھی ہیں، یہی ہماری ویلیوز. اور یہی چیز جو ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ جو مفکر ہوتے ہیں، تھنکرز ہوتے ہیں، وہ جب کسی بھی سویلائزیشن کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں یا اس کے کوئی سٹینڈرڈز طے کرتے ہیں، تو وہی پھر گولڈن سٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا، ورنہ تو عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی تہذیب میں کوئی سٹینڈرڈ طے کرے. جیسے اب میں ہوں یا کوئی بھی ہے، ہم کیسے یہ بات کر سکتے یا کیسے کسی کو یہ بتا سکتے کہ کس لیول کے اوپر ایک تہذیب جو ہے وہ
ایکچوئل تہذیب بنتی ہے یا ایک مہذب معاشرہ, تو وہ اسٹینڈرڈس تو پھر فلاسفرز طے کرتے ہیں نا, اور وہ کسی بیسس کے اوپر طے کرتے ہیں, ایسے کسی رینڈم تو نہیں ہوتا. اور اس کے لیے ان کو ایک ڈائیورس قسم کے علوم پر عبور بھی حاصل ہونا چاہیے نا, جیسے کہ تقی صاحب کو تھا. ہاں اچھا, لیکن اس میں نا مجھے بڑی یہ چیز انٹرسٹنگ لگتی ہے اور تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے کہ تقی صاحب کے جو بھائی نا دونوں, جان ایلی اور رئیس امروی صاحب, دونوں شاعری کرتے تھے, ٹھیک ہے, بہت مشہور ہیں. تقی صاحب شاعری نہیں کرتے تھے, کیا اس لیے مشہور نہیں ہوئے اس لیول پہ مشہور؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسفہ بذات خود آئی تھنک جیسے کلاسکس کا آپ کہتے ہیں نا کہ کلاسکس از اونلی فار دی چوزن فیو سو ٹو اسپیک. آئی تھنک حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ رئیس صاحب اور جان صاحب فلسفی نہیں تھے, نہیں تھے, جینیسز تھے, لیکن ان کا ایکسپریشن پوئٹری میں تھا. ہاں, اور پوئٹری جو ہے وہ آپ کی اس کی رسائی زیادہ ہے بنسبت. یہ تقی صاحب اپنے بھائی سے بھی کہا کرتے تھے, رئیس صاحب سے, کہ بھائی آپ 4 مصروں میں جو قطعے میں جو کہہ دیتے ہیں مجھے 1.5 پیج میں میں کہتا ہوں وہ. تو وہ آپس میں ان کی یعنی یہ بات ہوتی تھی. مگر جیسا کہ تم نے شروع میں سوال کیا تھا کہ قربانی کا پہلو سویلائزیشنل ویلیوز میں اور ایک سوسائٹی کے ارتقاء میں, اس کتاب کا جو کرکس ہے وہ بھی یہی ہے کہ 21ویں صدی میں جس وقت ہم جیسے کہ ہم اس وقت اتنی زیادہ مشکلوں کا اور اتنی یعنی ایک وائلیشن ہے آف سویلائزیشنل ویلیوز, آف ایتھیکل ویلیوز, فریڈم آف ایکسپریشن, وائلیشن آف ہیومینٹی itself, yes. If you look at پیلسٹائن اینڈ سوڈان اور یہ, تو وہ اس کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ کتاب تو اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے, ریلیونٹ ہے اس وقت کے لحاظ سے کہ 21ویں صدی میں جتنا وائلیشن ہے ہیومن ڈگنیٹی کا, سب سے بڑی چیز تو ہیومن ڈگنیٹی ہے. اتھارٹیرین فورسز جو ہیں وہ تہس نہس کر دیتی ہیں اور کوئی دیکھنے والا اس کو نہیں ہے. ایسے ہاں, تو اچھا یہ جو سوری میں بس بات کمپلیٹ کر رہی تھی کہ ایسے وقت میں, ایسے سچویشن میں کیا جائے. تو اکارڈنگ ٹو تقی صاحب وہ کہتے یہ ہیں, تقی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو اپنی تاریخ میں ان مونیومنٹل سیکریفائسز کو دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑا اثر ڈالا ہے, ایک پروفاؤنڈ قسم کا امپیکٹ کریٹ کیا ہے, اور ایٹ لیسٹ ان کو ریپیٹ کرنا بھی ضروری اس لیے ہے جیسے کہ کتھارسس ہوتا ہے کہ آپ ان کو سنتے ہیں, آپ کو ایک تکلیف ہوتی ہے. اور خاص طور پہ اچھا یہ تقی صاحب نے اس کتاب کو ایک نان ریلیجس پیرائی میں لکھا ہے. ہاں, وہ تو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے بالکل کہ مذہبی کتاب تو نہیں ہے نا یہ تو. اینڈ آئی پرسنلی تھنک ہیونگ ریڈ دس, اس کے اندر میرے بھی اپنے بھی یعنی ایک اخلاقی اقدار کے اوپر جو عقیدہ ہے, جو بیسک عقیدہ ہم سب کا ہی ہے, اس میں مجھے بھی بہت پختگی مجھے ملی. اور میں یہ کہنا چاہوں گی, اینڈ آئی ہوپ لوگوں کو برا نہ لگے, مگر یہ کہ آئی تھنک even to be religious, I think they should go through a test of civilizational, ethical and moral values. بالکل کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے سے بھی آپ سچ نہیں بولتے, اور آپ پاس نہیں کر دیتے وہ ٹیسٹ. آدمی جھوٹ تو بول سکتا ہے. مذہب تو انسانوں کے لیے, انسانیت کے لیے ہے. بالکل. تو پہلے تو انسانی اقدار ہیں جن کو اپ ہولڈ کرنا ضروری ہے. ہاں, کسی بھی جو بھی شخص اپنے آپ کو مذہبی کہتا ہے یا اپنے آپ کو انسان کہتا ہے, تو وہ اقدار تو کامن ہے نا, وہ تو اپ ہولڈ ہونی بہت ضروری ہے. اچھا, تو سمیہ اس میں جو قربانی کی جو بات کی گئی کہ کس طرح جو کسی بھی قوم کے اندر اس کی ترقی میں, اس کے عروج میں لوگوں کی قربانیاں ہوتی ہیں, اور کیسے قربانیاں امپیکٹ کرتی ہیں ایک کسی بھی تہذیب کو, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ. یہ بیکاز آئی تھنک یہ لوگوں کو سننا چاہیے, سمجھنا بھی چاہیے. تقی صاحب کہتے یہ ہیں اس کتاب میں کہ ایک ارتقاء, تہذیب کا ارتقاء جو ہے
یا مستقبل جو ہے وہ اس چیز پہ بیس کرنا چاہیے کہ آپ کی تاریخ میں جو بہت بڑی مونیومنٹل سیکریفائسز ہیں کہ جو لوگوں نے دی ہیں ان کے بارے میں بات ہو، وہ سر فہرست، اور وہ رول ماڈلز ہونے چاہیے کسی بھی ایک سویلائزڈ سوسائٹی کے. According to Taqi Saab, there are 3 monumental sacrifices that he reveres. One is that of Hazrat Isa, Jesus Christ. The other is of Socrates, Socrates. اور تیسری جو ہے حسین ابن علی، امام حسین کی. اب اس کتاب میں انہوں نے تینوں کا موازنہ بھی رکھا ہے، مگر اس سے پہلے کچھ چیپٹرز جو ہیں وہ حسین ابن علی کے اوپر ان کی قربانی کا جو ایک پورا ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک روٹ چل رہا تھا، جس طرف وہ بڑھ رہے تھے، اس قربانی کی طرف جو بڑھ رہے تھے، تو وہ سارے ایک سیریز آف ایونٹس جو بیچ میں پیش آ رہے تھے، تقی صاحب نے ان کا ذکر کیا. وہ جرنی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے نا، جو جرنی لے کے جاتی قربانی کی طرف، وہ جرنی بھی تو ایکولی امپورٹنٹ ہے. اور وہ جرنی ایسی کہ جس میں ان کو پتہ ہو کہ یہ میرے ساتھ ہونا ہے، اور یہ ان کا اپنا ڈیسیژن ہو. تو ایک فرسٹ فیو چیپٹرز جسٹ گیو این اوور ویو آف ہاؤ امام حسین had decided that this is going to happen, but how it happened. اور پھر آگے انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ تقی صاحب نے اس کے اندر اس کے جسے کہتے ہیں نا کہ مختلف زاویوں کو ٹچ کیا ہے. مثال کے طور پہ he talks about a de facto and a de jure rule and the difference between it. اور یا پھر وہ ذکر کرتے ہیں ریلیجن ان سوسائٹی، یعنی ایک ریلیجس سوسائٹی میں ایک آئیڈیل جو معاشرہ ہوتا ہے وہ کس طرح، وہ کیا چیز ہوتی ہے. اور وہ آئیڈیل معاشرہ خاص طور پہ مسلمان معاشروں کے اندر، کہ جس کے اندر ایک اسپریچول لیڈر ہوتا ہے، لوگ اس کو لک اپ ٹو کرتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بیعت جو ہے وہ ریلیجس سوسائٹیز میں دی جاتی ہے یا نان ریلیجس سوسائٹیز میں دی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی ذکر ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ایک پورا چیپٹر اس کے اوپر ہے. یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ تقی صاحب نے بہت بہت مشکل قسم کے جو ٹاپکس ہیں انہیں 2-2 3-3 صفحوں کے چیپٹرز کے اندر ڈسکس کیا ہے. سو دس از ہارڈلی اے 200 پیج بک. ہاں، اور میں اسی طرف آ رہی تھی کہ اتنے ڈینس کانسیپٹ، اتنے مشکل کانسیپٹس، اور جیسے تم نے کہا 2-2 3-3 صفحوں میں وہ کر کے انہوں نے کر دیا، کہ ان کی تو اردو زبان پہ عبور تھا، اور وہ میں نے ان کی وہ جو اردو والی پڑھنے کی کوشش کی تھی وہ اچھی خاصی مشکل تھی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ مطلب مجھے پڑھنے میں ہی تھوڑی دقت ہو رہی تھی، تو تمہیں ٹرانسلیشن میں کیا لگا ہوگا، کیسے کیا؟ میں 1 سال لگا نا؟ نہیں، 1 سال نہیں، ایکچولی 2 سال کا ذکر ہو رہا ہے عام سرکلز کے اندر. ہاں، 2 سال. مگر ایک ڈرافٹ تیار ہوا تھا 1 سال میں، مگر اس کو میں نے تقریباً کچھ نہیں تو میرے خیال میں 20-25 دفعہ تو پڑھا ہے اس کو، ظاہر ہے ڈرافٹ کو. آئی ووڈ گو اوور اٹ اگین اینڈ اگین. مگر اس کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج تھا نا میرے لیے وہ یہ تھا کہ تقی صاحب ایک فلسفی، اور وہ بھی جو پوائنٹس وہ جو اس کے اندر ہیں ان کو سمجھنا پہلے، اور پھر سمجھ کے ان کو صحیح ٹرانسلیٹ کر دینا. یہ تم نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر جو ریفرنسز بھی ہیں دے آر ناٹ ریلیجس ریفرنسز ایکسیپٹ فار 2. ایک جگہ تقی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، جو آیت ہے قرآن شریف کی، اور ایک انہوں نے اور جگہ ایک ذکر کیا ہے کہ میں حسین سے اور حسین مجھ سے. تو اگر آپ ریلیجس کانوٹیشن میں دیکھیں تو یہ 2 ہیں جو اس کے علاوہ تو اس کے علاوہ ہی از ٹاکڈ اباؤٹ لینن، ہی از ٹاکڈ اباؤٹ ایرسٹاٹل، ہی از ٹاکڈ اباؤٹ سارٹر، ہی از ٹاکڈ اباؤٹ ایرسٹاٹل، آندرے ساکروف، ہی از ٹاکڈ اباؤٹ زرتشت، ہی از ٹاکڈ اباؤٹ زینڈ، جاپینڈ. یہ جو جتنی کتابیں ہیں جو ہم نہیں سنتے، عام آدمی نہیں سنتا ان کتابوں کا، نہیں، اور وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے، ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے. پڑھنا خیر یہ تو ایک بہت ہی
افسوسناک. میں خود اس کے اندر شامل ہوں, ہم سبھی کسی طرح شامل. تم آئی ایم شیور یو آر مچ مور یو نو یو ریڈ مور. ہم اس وقت پڑھتے ہیں نا جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا دنیا کو سمجھنے کے لیے, اپنی زندگی کو سمجھنے کے لیے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ایک ریڈنگ کی ایک عادت ہونی چاہیے, وہ تو اوور آل ہی سب جگہ کم ہوئی ہے نا. تو یہ ان ریفرنسز کے ساتھ, کیونکہ یہ ریفرنسز آپ کو عام زندگی میں بھی آپ, یعنی آئی ہیو بین اے جرنلسٹ مائی لائف all my life and I've written also, but the fact remains that you never come across these references unless you think کبھی آپ کا دل چاہے کہ اچھا بھائی چلو لیٹس لک اپ ایرسٹاٹل فار انسٹنس, اچھا وہ کر کیا رہا تھا جو کسی نے بات کی تھی. بٹ دے آر آل ان دس بک ایز اف یہ اس طرح سے ہیں, اور یہ تقی صاحب کا جسے کہتے ہیں وتیرہ بھی تھا کہ وہ اتنے ویل ریڈ and he was so hands on these topics and the writers and philosophers and thinkers that it came easy to him to refer to someone and say کہ دیکھیں یہ اس طرح. مثال کے طور پہ تقی صاحب ایک جگہ ذکر کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر آپ برائی دیکھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو, تو کیا آپ کو فوراً ہی کھڑے ہو جانا چاہیے اور آپ کو ایک ہنگامہ کر دینا چاہیے, یا آپ آہستہ آہستہ ایک چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے اور اس برائی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں تقی صاحب نے مارکس اوریلس کا ذکر کیا ہے جو ایک رومن ایمپرر تھا, اینڈ وہ فلاسفر بھی تھا, اور اس کا کہنا تھا کہ in order to correct a society, you shouldn't be criticizing everyone, be one yourself. Be a good person yourself. You don't have to criticize people all the time. You should be a good person yourself. اور اس کو تقی صاحب نے ایک ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے اس کا, اور اس کے فیور میں آرگیومنٹس, اس کے اگینسٹ آرگیومنٹس, اور پھر ایک کنکلوژن پہ پہنچنا. کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ, آج کل کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو یہ ایک بہت اہم ڈیلیما ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی فرد کو, ہم بحیثیت ایک فرد جب اپنی ایتھکس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا رول اس سوسائٹی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اور اس کا موازنہ جب ہم معاشرے سے کریں کہ جی معاشرے کی بہتری کے اندر ہمارا ایک فرد کا کردار اور اس کی مورل سٹینڈنگ کہاں اور کیسے ہونی چاہیے, تو اس کا جواب اتنی آسانی سے نہیں ملتا. وہ میرا خیال ہے جواب اس کتاب میں, اس میں کئی جگہ ملتے ہیں. ہاں, کئی جگہ بہت فریش انسائٹس ہیں. ایون امام حسین کے بارے میں بھی, یعنی ان کو اگر آپ ریلیجس پیرائے میں دیکھیں تو وہ تو ریلیجس پیرائے ایک اور ہی ہے, آرگنائز ریلیجن کا ایک کردار ہے, پھر ایک ان کا اپنا ایک اور ایک اسپریچول ویلیو ہے. مگر اگر آپ اس سے الگ بھی دیکھیں تو یہ ایک سپر ہیومن ہی کی تو بات ہے. مثال کے طور پہ سوکریٹیز نے, اگر سوکریٹیز نے تو کوئی چیز لکھی نہیں تھی, ہی اونلی یوزڈ ٹو کوسچن پیپل, اور اس پہ وہ اتنا بڑا, ہی از کنسیڈرڈ دا فادر آف ویسٹرن فلاسفی. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ سوال پوچھنے پہ اس کا وہ درجہ ہے, اور ہم تو آج کل بطور صحافی سوال ہی نہیں پوچھ سکتے. بالکل. اور اس پہ اس کو سزا ہوئی, اور وہ ایسی سزا ہوئی کہ اس کو جیل میں ڈالا گیا, اور ایک دن کا جیل, یہ بھی نہیں کہ وہ ایک ٹرائل سے گزرا ہو یا وہ, اٹ واز اونلی فار ون ڈے. اور وہ ایک دن اس کے اسٹوڈنٹس نے آ کے کہا کہ آپ اگر ہم سپرنٹینڈنٹ کو برائب کر دیتے ہیں, آپ زہر کا پیالہ نہ پئیں. یا اس کے گھر کی عورتیں آ کے رویا کرتی تھیں کہ خدا کا واسطہ کچھ مطلب رفع دفع کر دو اور چھوٹ جاؤ جیل سے. اس نے کہا نہیں, میرے مورل ویلیوز, میں اس پہ میرا اسٹینڈ ہے. یا پھر, اور یہ سب میری تعلیم اس کتاب سے ہی ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ, جیسس کرائسٹ, انہوں نے فیریسیز کی ہپوکریسی کو کال آؤٹ کیا تھا. بالکل. اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک سزا پائی, ان کو سزا دی گئی, جیسے کہ کروسیفائی کیا گیا. امام حسین کے کیس میں جیسے کہ تقی صاحب کہتے ہیں, ان کی سزا
ایز سچ نہیں تھی. ایک تو یہ کہ ان کی یہ جو 2 سزائیں تھیں یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے تھی. باقی جو چیزیں تھیں جو اگر آپشن ہو یا کچھ ہو یہ تو آپ مطلب ایسے ہی تھا نا کہ آپ برائب کر دیں اور آپ چلے جائیں. مگر تقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کے کیس میں گورنمنٹ نے یہ حکم صادر کیا کہ آپ بیعت دیں یا پھر آپ فیس ڈیتھ, آپ کی گردن کاٹ دی جائے گی. اور انہوں نے امام حسین نے یہ سٹینڈ دیا کہ نہیں, بیعت تو میں نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. لہٰذا اس کے اندر پھر آپشن ہی کیا رہ گیا تھا. بالکل. اچھا, ان سب سالوں میں جس وقت کہ حکومت ان کے اوپر یہ زور ڈال رہی تھی کہ نہیں آپ کسی نہ کسی طرح سے بیعت کریں, انہوں نے کس طرح سے اس کو اکارڈنگ ٹو تقی صاحب کس طرح سے اسٹیئر کیا, کس طرح سے ایک پیسفل سٹیزن بھی بننے کی کوشش کی, کس طرح سے اخلاقی اقدار کو بھی سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کی, کس طرح سے انہوں نے اپنے اپریسرز کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دس شوڈ ناٹ بی دا وے آؤٹ, یہ سولوشن نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط سولوشن ہے. کہ اختلاف جو ہے وہ موت تک نہیں جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ لیڈ ٹو اینی باڈیز ڈیتھ. صرف موت ہی نہیں بلکہ یہ کہ باربیرزم جو ہوا آخری دن تک بھی, آخری رات تک بھی, 9 اور 10 محرم کی رات میں, یہ تقی صاحب کا سارا ہوا, اس وقت بھی تو آپشن تھا حسین ابن علی کے پاس, جو انہوں نے کہا نہیں, جو انہوں نے رائٹس جو روشنی تھی اسے بند کیا اور اپنے رفقا سے کہا کہ آپ اس وقت چلے جائیں, دوستوں سے اور رفقا سے کہا, کوئی نہیں گیا. Because they also believed, they also stood by a man who was showing his principles. اور ساری جو اس وقت جو بات ہے وہ یہی تو ہے کہ ایک آدمی اپنے اس پرنسپلز کے ساتھ کھڑا رہا, اس موریلٹی سسٹم کے ساتھ کھڑا رہا کہ جو ان کے نانا نے اس دنیا میں انٹروڈیوس کیا تھا. بالکل. سو جو بات ہے کہنے والی وہ یہ کہ اس کتاب کو ایک میرے لیے تو ایک biblical, it's biblical for me. I'm sure, بالکل. جس کے اندر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار اخلاقی اقدار ہی تو انسانیت ہے, اور کیا ہے, اور نہیں تو پھر کیا ہے. یعنی اس میں ایک جگہ تقی صاحب یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو, اگر یہ بات نہ ہو, فار انسٹنس ایک بہت بڑی بات جو تقی صاحب کہتے ہیں وہ یہ کہ there is a difference between a dissenter and a revolutionary. A dissenter, we are all dissenters. ہم حکومت کی برائی کرتے ہیں, ہم اختلاف کرتے ہیں, ایز جرنلسٹ بھی لوگ کرتے ہیں, بٹ کتنے لوگ کھڑے ہو کے ریولیوشن لے آتے ہیں. اور تاریخ میں آپ دیکھیں کہ وہ جو ریولیوشنریز ہیں انہوں نے آرگنائزڈ موومنٹس چلائی, اور اس کے اندر کتنی انہیں کامیابی حاصل ہوئی, کتنی نہیں ہوئی, دس از another subject. بٹ اکارڈنگ ٹو تقی صاحب وہ کہتے یہ ہیں کہ حسین ابن علی انقلاب نہیں تھا. وہ انقلاب نہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بغاوت انہوں نے کی تھی یا وہ ایک انقلابی تھے, یا تقی صاحب contends that he was not a revolutionary, he was only standing by his principles. وہ ان کا رائٹ تھا, اور وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے, نہیں کر رہے تھے because he could see that society was not ready for this at all, for a sacrifice. وہ sacrifice میں کیا ہوتا, لوگ مرتے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر حسین ابن علی انقلاب لے کر آتے تو اس میں جو ریسورسز استعمال ہوں یا مینز استعمال ہوں ٹو ریچ این اینڈ, وہ ایتھیکل اور مورل ویلیوز ہوتے ہیں, ویلیوز کی سیو کے تھرو گزرتے. دے کوڈ ناٹ ہیو بین اینی تھنگ ٹو ریچ اے گول کہ اچھا ٹھیک ہے یہ وائلنس استعمال کر دو یا یہ کر دو, یہ ناٹ ان دا بائی اینی مینز نیسیسری والی چیز نہیں تھی کہ جو مطلب آپ نے اگر انقلاب بھی لانا ہے تو ویلیوز کے دائرے میں رہتے ہوئے لے کر آنا ہے. اب یہ والی چیز کتنے لوگ سمجھ سکتے ہیں, کتنے لوگ ایکچولی اس کو ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا
امتحان بھی ہوتا ہے. اور اس کے لیے تو معاشروں کو تیار ہونا پڑتا ہے نا. بالکل. وہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کھڑا ہو کے اور انقلابی نعرہ لگائے تو کچھ بھی ہو جائے, ایسے نہیں ہوتا. تو اچھا سمیرہ, تقی صاحب صحافی تھے, وہ بھی ان کا شوق تھا, صحافت بھی ایک پیشن تھا. تو اس کتاب کے ترجمے کے دوران کبھی تمہیں لگا کہ کہیں کہیں وہ صحافی بھی آ رہا ہے سامنے, ان کی جھلک تھی؟ میرے خیال میں انہوں نے صحافت اس لیے بھی, صحافت کا شعبہ اس لیے بھی انہوں نے چنا کیونکہ وہ طبیعتاً فلسفی تھے, اور یعنی مجھے افسوس ہے کہ میری فلسفے کی ٹریننگ نہیں ہے, لاجک کی ٹریننگ نہیں ہے. آئی تھنک وی آل جرنلسٹ شوڈ ہیو دیٹ کائنڈ آف ٹریننگ آلسو. بالکل, میں تو کہتی ہوں اسکولوں کے اندر فلسفہ مینڈیٹری ہونا, کمپلسری سبجیکٹ ہونا چاہیے, تاریخ اور فلسفہ. بالکل, یہ تو ایبسلیوٹلی یہ ضرور ہونا چاہیے. اور جیسے سوکریٹیز اور اس کے زمانے میں, بلکہ انفیکٹ میں یہ کہوں گی کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے تک, جب یہ ہر جگہ برِ صغیر میں ہی آپ کے مدارس میں اور جہاں تدریسی جو بھی تھے ان سب میں فلسفہ پڑھایا جاتا تھا. بالکل. اب فلسفے کو آپ مس انڈرسٹینڈ یہ کرتے ہیں کہ یہ تو دماغ زیادہ کھول دیتا ہے, بٹ دماغ تو کھولنا پڑے گا نا. ہاں, تو دماغ کھولے بغیر تو آپ کیسے سمجھیں گے کسی چیز کو. سو اینی ویز, صحافی کی ٹریننگ جو ہے وہ کوئنٹسینشلی تو ہونی چاہیے فلسفے میں. اینڈ آئی تھنک تقی صاحب کے اگر آپ اس زمانے کے اداریے بھی اٹھا کے دیکھیں تو وہ بہت اسٹرانگ اداریے ہیں, اس اپنے لحاظ سے بہت اسٹرانگ اداریے ہیں. تبھی تو اس زمانے میں دیکھو نا, جنگ نے جس عروج پر گیا کہ تو اس کا تو میرے خیال اس لیول پہ تو پاکستان کا کوئی اخبار نہیں جا سکا. بالکل بالکل. یہی وجہ. اچھا, بہت سارے لوگ مجھ سے کبھی کہتے ہیں کہ بھائی تقی صاحب نے کوئی 40 خبریں وہ فرنٹ پیج پہ لگا دیتے تھے, جو بھارت ایک ہوتا تھا اور چھوٹے چھوٹے, مگر the thing is I think for a journalist himself it is very important to not only understand issues but also feel them. You see, اس زمانے میں تقی صاحب جب ایڈیٹر بھی تھے تنخواہیں کتنی ہوتی تھی, اب تو خیر بالکل ہی برا حال ہے, مگر براڈ کاسٹ میں تو خیر پھر بھی اخباروں میں تو کبھی اتنی زیادہ نہیں رہی, اخباروں میں تو پرنٹ میں تو نہیں رہا, مگر وہ پیشن ہی ہوتا تھا. اور کیا, میں اور تم بھی تو ہم ڈان میں جب ہم نے کام کرنا شروع کیا تھا تو ہمارا پیشن ہی تو تھا, تنخواہ کے لیے تھوڑی گئے تھے, تنخواہ کے لیے گئے ہی نہیں تھے, ورنہ کارپوریٹ میں چلے جاتے کہیں, اور کارپوریٹ میں فٹ نہیں ہوتے یہ کارپوریٹ. تو یعنی کہ ہمارے اندر ہم یہ فخریہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا مکمل نہیں تو کسی نہ کسی حد تک تو کوئی مفکر کی ایک کچھ جراثیم ہے. اچھا, یہ جو بات ہے نا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنگ کے فرنٹ پیج پہ 40 خبریں, اچھا میں اس کو ذرا سا دوسرے طریقے سے دیکھتی ہوں. حالانکہ تمہیں پتہ ہے ڈان میں جب ہم لوگ تھے تو اس وقت ڈان کے تو اتنے یہ نہیں ہوتا تھا, کہ ڈان کا سٹائل الگ تھا, اس میں موٹی موٹی خبریں فرنٹ پیج پہ لگتی تھیں, نہیں ہوتی, باقی اندر لگتی تھی. جنگ کا مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, لوگ بہت سے سمجھتے ہوں گے کہ یہ ایک وہ ہے ان کا مارکیٹنگ ٹیکٹک ہے, مگر اس میں یہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ اس زمانے میں جب تقی صاحب ایڈیٹر تھے, خیر وہ اب بھی اس پاکستان کی میں جو تلاطم ہے, سیاسی تلاطم, وہ تو کچھ کم نہیں ہوا, اس زمانے میں بھی تھا. تو ایک ایڈیٹر یا ایک ایڈیٹوریل ٹیم جو کہ اتنی انویسٹڈ ہو, اتنی پیشنیٹ ہو, اس کے لیے چوز کرنا بھی تو مشکل ہوتا ہے کہ بھائی ہم کون سی خبر اندر دیں, کون سی باہر دیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ فرنٹ پیج کی جتنی خبریں ہیں ان میں سے اکثر خبریں ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طور پہ انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں, تو یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا بھائی ہم ساری ڈال دیں تاکہ جو پڑھنے والا اس کو ایک گلانس میں وہ انٹر کنیکٹڈنس نظر آ جائے. تو میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس کی ایک یہ بھی وجہ تھی. پھر یہ کہ 3-4 آپ کے مدعے ہوتے ہیں, آپ ہیومن رائٹس کا بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فرنٹ پیج پہ جانا چاہیے, پالیٹکس پہ جانا ہی چاہیے, فریڈم آف ایکسپریشن پہ اگر کوئی وائلیشن ہے اس کی تو وہ بھی فرنٹ پیج پہ جانی چاہیے ضرور. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں ایک ضروری امر ہوتا ہے, اور یہ ایڈیٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ ہی از ایکچولی دا فیس آف دا پیپر. اچھا, تو تقی صاحب جو ہے جب وہ کتاب لکھ رہے ہوتے تھے
تو کیا وہ گھر میں بھی ڈسکس کرتے تھے، یا وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بالکل دروازہ بند کر کے تنہائی میں لکھنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے دے وائس اٹ آؤٹ کنسلٹ کر کے یا لوگوں سے ساؤنڈنگ بورڈز کر کے لکھتے، تو کس طرح لکھتے تھے؟ لہٰذا میری جو یاد ہے نا تقی صاحب کی، وہ یہ ہے کہ تقی صاحب انتہائی انویسٹڈ ہوتے تھے اپنی کتابوں میں اور اپنے تھاٹس میں، اور اگر ان سے آپ اس کے علاوہ کسی چیز پہ بات کریں، کوئی بھی چیز اگر کسی اور بات کریں، تو وہ جواب تو کچھ دیتے تھے، مگر ایک ایسا جواب دیتے تھے کہ میاں اس کی بہت کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ آئی ایم جسٹ کنیکٹنگ فرام ون پوائنٹ ٹو اندر. تقی صاحب کا جو گھر تھا اور رئیس صاحب، یہ دونوں ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے. رئیس امروی صاحب 129A مانک جی اسٹریٹ، گارڈن ایسٹ، کراچی. اور یہ گھرانہ، یہ گھر ایسا تھا، گھر کی ایسی تھی کہ پھاٹک تھے جو لکڑی کے پھاٹک ہوتے ہیں، تو وہ ایک تقی صاحب کی طرف تھا اور ایک رئیس صاحب کی طرف تھا، اور وہ پھاٹک جو تھے they used to be ایجار، تھوڑے سے کھلے ہی رہتے تھے کہ تاکہ اگر کوئی آنا چاہے تو وہ ضرور آئے اور سوال پوچھے اور بحث کرے. شام کو 5 بجے، اور یہ میں نے ٹرانسلیٹرز نوٹ میں بھی اپنے لکھا ہے، یہ میری یادیں ہیں اس گھر کی، کہ شام کے 5 بجے وہاں پہ ایک بیٹھک ہوتی تھی، اور اس بیٹھک میں شہر کے سب خاص و عام جو انٹلیکچوئل ڈسکورس کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ کہیں کوئی جائیں، کسی جگہ پر بیٹھیں ہم. اس زمانے میں پاک ٹی ہاؤس ہوتا تھا جو لاہور میں تھا، اس طرح کے کم ہوتے تھے، ایک میرے کافی ہاؤسز ہوتے تھے، مگر وہ ٹی ہاؤسز بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. تھا صدر میں بھی ایک تھا، صدر میں تھا. میرے والد سید ممتاز سعید وہ ذکر کرتے تھے، یہ میٹروپول کے قریب ایک اندر ہوتا تھا، وہاں پہ بھی، اور لوگ جایا کرتے تھے اور وہاں پہ چائے پیتے تھے اور بحثیں ہوتی تھیں اور سب. میرے نانا کے ہاں یہ بیٹھکیں روز ہوتی تھیں آن اے ڈیلی بیسس، اینڈ دس یوز ٹو اسٹارٹ 5 o'clock till 8 o'clock، جس کے اندر تقی صاحب اور رئیس صاحب وہ ٹہلتے رہتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے. اور وہ کرسیاں رکھی ہوتی تھیں، اور کرسیوں کے ساتھ یہ ایش ٹریز رکھی ہوتی تھیں، اور میری نانی چائے بنا کے بھیجتی رہتی تھیں ایوری آر آن دی آر، چھوٹی چھوٹی چائے کپس میں کہ لوگ جو ہیں وہ چائے بھی پئیں. اور ان بیٹھکوں کی بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی برننگ ایشوز وہ ڈسکس ہوتے تھے، چاہے وہ کچھ بھی ہو. پالیٹکس تو ہوتا ہی ہوتا تھا، بلا خوف ہوتے تھے، بلا خوف، کیونکہ وہاں کوئی ڈر تو کسی کو تھا ہی نہیں. اور رئیس صاحب اور تقی صاحب جیسے اتنے ہائیلی انٹلیکچوئل یعنی جائنٹس، وہ ان کے جوابات دیتے تھے، اور وہ اس طرح سے دیتے تھے، یعنی ایک بحث کرنے کا ایک قاعدہ بھی ہوتا تھا، پروٹوکول ٹو اٹ. ایسے نہیں کہ لوگ چیخنے لگے ایک دوسرے کے اوپر کہ آپ ایسے ہیں، انہوں نے نہیں آپ ایسے ہیں، اور آپ کیا بیعت کہہ دی، آپ تو جاہد ہیں، انہوں نے کہا آپ جاہد ہیں. ایسا نہیں ہوتا تھا. تقی صاحب، یہ میں نے کتاب میں لکھا بھی ہے کہ تقی صاحب ٹہل رہے ہیں اور کسی نے کوئی بات چھیڑی تو اس نے کچھ یعنی اسٹینڈرڈ سے سب اسٹینڈرڈ قسم کی کوئی بات کہی، تو تقی صاحب نے کہا کہ جناب وہ تو سب ٹھیک ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، مگر ارسطو نہیں مانتے. ارسطو پہ ڈال دیا. مگر ارسطو یعنی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح نہیں ہے، وہ ارسطو ارسطوٹل کی اس سے بات یہ نہیں ہے، یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں. تو اور یا پھر یہ کہ میں اپنی بات سمجھا نہیں سکا آپ کو، غالباً میں یہ بات کہہ نہیں سکا. بٹ the main point is if people had questions to ask, there were these giant intellectuals who could answer them. You know, this is something that we don't find today. آج نہیں ہے. آپ اگر کسی کافی ہاؤس چلے جائیں تو آپ کو تو پہلے ڈر یہ لگے گا کہ یار اتنی مہنگی کافی بھی نہیں، پیسے پہلے اس کے. اور وہاں پہ پھر یہ ہوگا کہ ہم آزادی کے ساتھ کھل کے کچھ بول بھی سکتے ہیں کہ نہیں پتہ چلا یہاں پہ مخبریاں ہو رہی ہیں. بالکل، وہ بھی ڈر لگا رہتا ہے نا. بالکل. تو اچھا سمیہ یہ بتاؤ کہ پھر یہ جو ان کی کتاب ہے وہ تو ویسی مشہور تھی، لوگ پڑھ رہے تھے، تو اس کا کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا انگلش میں ترجمہ ہونا چاہیے؟ اس کا ترجمہ اصل میں ایک چیز جو بڑی چیز جو میں بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ تقی صاحب اردو دان تھے اور اردو زبان میں اپنی شناخت ڈھونڈتے تھے،
وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری شناخت ہے، یعنی اتنی زیادہ کہ وہ کرتا پاجامہ پہننے میں بہت ہی یوز ٹو فیل پرائڈ ان ویئرنگ کرتا پاجامہ اینڈ این اچکن، خاص اچکن کالی رنگ کی ہوتی تھی جو وہ پہنا کرتے تھے. اور ان کے بھائی بھی، رئیس صاحب بھی اور تقی صاحب بھی، کہیں اگر نکلنا ہوتا تھا تو وہ پہلے بھائی میاں میری اچکن لے آؤ میں پہنوں. سو دے فیلٹ پرائڈ ان دیئر لینگویج. ان کا دوسرا بہت بڑا مشن یہ تھا کہ جو لیٹن اور گریک ٹیکسٹس بھی، یعنی جو پرائمری سورسز ہیں، جو ٹیکسٹس ہیں، ان کا سب کا ترجمہ اردو میں ہو. لہٰذا داس کیپیٹال کا ترجمہ انہوں نے کیا. میں اس طرف آؤں گی ویسے. ہاں تو یہ ساری انہوں نے اس لیے کی تاکہ عام آدمی ان کو پڑھے. اب وائس ورثہ ہے. آج کل کی دنیا میں لوگ جو ہیں وہ انگریزی میں زیادہ، افسوس کی بات ہے، اور مجھے آئی ایم ویری سیڈ ٹو سے دس دیٹ آئی ایم دا بلیک شیپ آف دا فیملی، ٹو سے دیٹ انگریزی میرے مطلب میں اس میں دکھتی پڑتی ہوں، اور میرا بریڈ اینڈ بٹر بھی وہی ہے. بٹ مجھے یہ لگا، ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں نے اپروچ کیا اور کہا کہ یہ کتاب جو ہے اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، کہ یہ کتاب بہت عام کتاب ہے. اور میں نے جب اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا تو اردو اس میں شک نہیں کہ بہت مشکل تھی. تحدید و تحریص اور یعنی یہ میری بھی لرننگ ہوئی اس کے اندر. مگر یہ کہ یہ کتاب میری ایک رسپانسبلٹی میرے لیے اس سے بھی بنا کہ یہ لوگوں تک ایک عام فہم زبان میں پہنچے، اور وہ میرا سب سے بڑا چیلنج تھا. اور اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ جب یہ انگلش میں آ گئی ہے تو یہ ظاہر ہے پھر پوری دنیا میں جا سکتی ہے نا. اب تو آن لائن کا زمانہ ہے، تو دنیا کو بھی تو پتہ چلے کہ پاکستان میں بھی اتنے بڑے بڑے مفکر تھے، رہے ہیں، جنہوں نے یہ لکھا ہے. تو وہ آج جو مغربی دنیا ہر چیز کا کریڈٹ لے رہی ہوتی ہے، تھوڑا سا ان کو بھی پتہ چلے کہ بھائی پاکستان میں بھی تھا. ایبسلیوٹلی. تو یہ کتابیں ہمارے ساتھ یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ جو لوگ اردو میں لکھتے پڑھتے ہیں، اردو مارجنلائزڈ ہے، انگریزی کا بول بالا ہے، اور وہی سپر سیڈ کر جاتی ہے. یہ میڈیا کا بھی یہی حال ہے اسی طرح سے. اور میں وہ داس کیپٹل پہ بات کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ کارل مارکس جو فاؤنڈیشن ہے اس نے داس کیپٹل جن زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے تو اس کا ترجمہ کر دے. وہ فاؤنڈیشن سلیکٹ کرتی ہے کہ کون کرے گا، کیونکہ ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کارل مارکس کی اس کتاب کو کے ساتھ انصاف کون کر سکتا ہے اس کے ترجمے میں. تو تقی صاحب کو چنا گیا تھا. تو اس وقت پوری دنیا میں اردو کی جو کتاب ہے، اس کی داس کیپٹل کا جو اردو ترجمہ ہے، پوری دنیا میں وہ تقی صاحب نے کیا ہوا ہے. یہ ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے. ہاں، تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کہ ان کی زبان اور ان کا فلسفے اور تاریخ اور سائنس پہ کتنا عبور تھا. اور یہ ان کا مشن بھی تھا. وہ یعنی ایک اپنی ابھی والدہ ہی سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہی تھیں کہ بیٹا جو اپنی فیملی کو تو جو فیڈ کر رہے تھے وہ تو کر ہی رہے تھے، مگر یہ سب وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو کر رہے تھے یہ سارا کچھ، کہ یہ داس کیپیٹال جیسی ایپک بک جو ہے should be translated into Urdu so that people are able to read it. اور وہ آج بھی اتنی ہی مشہور ہے، اتنی ہی پڑھی جاتی ہے. تو تقی صاحب نے تو اور بھی کتابیں لکھی ہیں، تو ابھی ان کا بھی ترجمے کا پلان ہے؟ جو فلسفے سے ریلیٹڈ کتابیں ہیں وہ میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی ملے اور وہ کرے، کیونکہ میں نہیں کر سکتی وہ، یا عام آدمی شاید نہ کر سکے، کیونکہ وہ ٹیکنیکل کتابیں بھی ہیں. اس میں خاص جو ٹرمز تقی صاحب نے استعمال کیے ہیں ان کا ترجمہ جو ہے وہ آسان نہیں ہے. مگر ایک اور کتاب ہے جو تقی صاحب کی بہت انٹرسٹنگ ہے، ہندوستان پس منظر پیش منظر، اور میرے خیال میں آج کل کے حساب سے وہ بھی بہت ریلیونٹ کتاب ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو بھی ٹرانسلیٹ کروں گی. نہیں آل دی بیسٹ. ٹرانسلیٹ کرنا جو ہے، میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گی، ٹرانسلیشن از اے رسپانسبلٹی. ایک آدمی کتاب لکھ لیتا ہے
مگر اس کو ٹرانسلیٹ یو آر ایکچولی یو ٹیکنگ اپ دا ریسپانسبلٹی آف ٹرانسپورٹنگ اٹ ٹو اندر لینگویج وچ از اے ہیوج ریسپانسبلٹی. اور اچھا اس میں یہ کہ اگر جو اوریجنل آتھر ہے رائٹر وہ حیات ہو تو پھر آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کنسلٹ کر لیں کہ اچھا بھائی یہ ٹھیک لکھا ہے یہ غلط تو نہیں لکھا. اب اگر وہ حیات نہ ہو تو اس میں تو اور مشکل ہو جاتی نا کہ آپ کو ان کے تھاٹ ان کے دماغ میں جانا پڑتا ہے کہ بھائی وہ کیا سوچ کے انہوں نے یہ لکھا, ان کی کیا سوچ تھی تاکہ ترجمہ غلط نہ ہو. بالکل. اس میں دو چیزوں کو کریڈٹ دیتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ میں نے بچپن اپنا ان کے ساتھ گزارا, بڑے ہو کے ان کی باتیں سنی, ان کی ڈسکورسز سنے, ان کو ایز اے پرسن دیکھا, قریب سے دیکھا. تو آئی تھنک دیٹ واز ویری یوزفل فار می جو میں کر رہی تھی. اور دوسری صحافت کا جو شوق ہے وہ مجھے ایکچولی ان سے ہی آیا تھا. جو میں صحافت کا شعبہ میں نے اپنایا وہ تو انہی کی وجہ سے میں نے اپنایا. تو مگر صحافت کے اندر He would have been proud today. شاید when I go up there I will definitely look him up and ask him. خاص طور پہ منزہ میں اور تم ہم نے ڈان میں بھی کام کیا ہے. آئی تھنک خان صاحب کے زمانے میں کام کیا, اختر فاروقی صاحب تھے, زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ تھی. ان سب نے جرنلزم, آبجیکٹو جرنلزم ہمیں سکھائی ٹو لک ایٹ آل دا سائڈس آف اے اسٹوری, صرف ایک سائڈ نہیں. اور وہ بھی کافی حد تک آپ کو ہیلپ کر دیتا ہے ایک فلسفی, ایک لاجیکل اینڈ تک پہنچنے کے لیے, یا ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف آپ کو جانے کے لیے. ایکچولی اس قسم کی جب جیسے ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا آبجیکٹو جرنلزم ہم نے سیکھی ہے, ہم نے کی ہے, تو اس سے دماغ اتنا کھلتا ہے کیونکہ ایک جو کہ کوئی بھی فلسفہ ہوتا ہے اس کے لیے کھلا دماغ چاہیے. آپ بند دماغ کے ساتھ اس کے مختلف ایسپیکٹس کو نہ سمجھ سکتے ہیں, نہ ان کے لیے ان کے حق میں یا ان کے خلاف کوئی آرگیومنٹ پیش کر سکتے ہیں. تو یو رائٹ, آبجیکٹو جرنلزم ہیلپس, از ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھو آج کل کے زمانے میں بہت, آئی ایم ویری سوری ٹو سے دس, بٹ اب پریس ریلیز جرنلزم ہے ٹوٹل. اب جو ہے وہ تقی صاحب آج حیات ہوتے تو پتہ نہیں کیا سوچتے, کیونکہ مشکل وقت تو انہوں نے بھی دیکھا, ظاہر ہے وہ ایوب کا بھی دور تھا, ضیاء کا بھی, اور اس کا بھٹو کا بھی, سب دیکھا انہوں نے. لیکن جو آج جس طرح صحافت, جو ایکچوئل رسپیکٹیبل صحافت ہے, وہ تو مطلب اس کے اوپر تو بالکل کہہ رہے ہیں نا تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں. بالکل. اور جدوجہد ان لوگوں نے بھی کی. ہاں ہاں. جو رئیس صاحب کا جو مصرع تھا جس کے اوپر بہت ہنگامہ ہوا تھا, اردو کا جنازہ ہے, بڑے دھوم سے نکلے, اس کے اوپر ایک ہنگامہ 1973 کے فسادات ہوئے, وہ سب, ان سب. اور ایکٹیویزم صرف یہیں تک نہیں تھی, اور بھی بہت سارے ان کے ایشوز تھے جن کو وہ لے کے چل رہے تھے, مگر سمپل لوگ تھے. منازع یہ ضرور بات ہے, اور آئی تھنک اٹ از اے لاٹ ٹو ڈو وتھ سمپلسٹی. آج ہم آپ, یعنی میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایک کمفرٹیبل گھر میں بیٹھ کے میں وہ درد نہیں سمجھ سکتی کہ جو عام آدمی جس تکلیف سے, مجھے لگتا ہے وہ سمپلسٹی جو ہے نا وہ اس لیے بھی آ جاتی ہے کہ اس طرح کے جائنٹس جب نکلتے ہیں میدان میں کچھ بدلنے کے لیے, دنیا کو کچھ دینے کے لیے, اور وہ اتنے پیشنٹ ہوتے ہیں, تو ان کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ اچھا ہم اپنے لیے کچھ کر لیں, تو وہ سمپلسٹی آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. کیونکہ وہ اور کچھ نہیں کر رہے نا, ان کو تھوڑی ہے کہ جی میری اتنی بڑی گاڑی ہونی چاہیے اور میرے ساتھ 2 گارڈز بھی ہونے چاہیے, یہ سب تھوڑی ہوتا ہے پھر. تو کیونکہ ان کا اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. میں واقعہ سناؤں, جان صاحب, تھوڑا سا ڈائگریس کر رہے ہیں ہم. جان صاحب ایک تو امپیریلزم کے ہی شدید خلاف تھے, اور کیپٹلزم کے شدید خلاف تھے. ان کو انفارمل لرننگ اور فارمل لرننگ اس میں بڑا شدید اختلاف تھا کہ یہ فارمل لرننگ انگریز لے کر آ گیا, اور صبح میں 5-6 بجے اٹھنا, 7 بجے اٹھنا, اور آپ اسکول جائیں, اینڈ دیر از اے فارمل کائنڈ آف اسٹرکچرڈ کائنڈ آف تھنگ. جبکہ بقول ان کے اقتباسات اگر آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے وہ کہتے بھی ہیں کہ یہاں پہ تو تدریس کا سلسلہ تو چل ہی رہا تھا, یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اس طرح سے ہی کرتے. بہرحال ان کو اس بات سے بڑی چڑ تھی کہ یہ 9 to 5 جاب جو لوگ کرتے ہیں نا,
کریٹیوٹی نہیں ہو سکتی اس کے اندر. اور اس میں میرے والد اور ان کی بڑی بحثیں ہوتی تھیں ساتھ. اور میرے والد خود بوہیمین, اور وہ بھی نکلے تھے پاکستان بنانے کے لیے. تو آئے امریکہ سے واپس, بھٹو کا دور تھا, اور میرا بھائی پیدا ہوا تھا امریکہ میں, پڑھ رہے تھے, اور ساتھ میں وائس آف امریکہ میں جاب کر رہے تھے, سید ممتاز سعید. تو وہ واپس آ گئے امریکہ سے. انہوں نے کہا نہیں بھائی اب ہو گیا, وہ والا بیٹ ہو گیا, اور اب تو پاکستان جو ہے وہ پھلے گا پھولے گا. بھٹو صاحب اب آ گئے. تو یعنی وہ بہت بحثیں رہتی تھیں اس کے اندر, اور بہت اس کے اندر یعنی کیا کہنا چاہیے, ہیٹڈ قسم کی ڈسکشنز بھی ہو جاتی تھیں, آرگیومنٹس ہو جاتے تھے. کیونکہ بقول جان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ, اور کہتے بھی تھے اور بلیو کرتے تھے کہ اگر آپ ذریعہ معاش کے لیے لگ جائیں تو پھر کریٹیوٹی تو ختم ہو گئی. یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے. آپ یہ دیکھیے دنیا میں جتنے کریٹیو لوگ ہیں, بڑے بڑے رائٹرز ہیں, بالکل جتنے, اور پاکستان میں پوری دنیا میں, آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 9 to 5 چھوڑ کے کوئی بڑا شاہکار لکھا ہے یا کریٹ کیا ہے. مائیکل اینجلو ہو گیا, آپ کے جتنے رائٹرز ہیں, بٹ اس کے آپ بالکل 9 سے 5 کارپوریٹ, یا کہتے ہیں نا پوسٹ انڈسٹریلائزیشن, یہ جو پورا ایک کانسیپٹ ہے نا نوکری کا, وہ کر کے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, میرے والد نے کچھ چیزیں تو پروف کی تھیں شاید اس سے, کیونکہ تقی صاحب, رئیس صاحب اور جان صاحب میرے والد کے ماموں بھی تھے. اچھا. اور میرے والد, my father used to look up to all these uncles, کیونکہ انہی کی صحبت میں بہت وقت گزارا. وہیں میری والدہ کو دیکھا, تو میرے والد کی اور والدہ کی شادی بھی ہوئی. بٹ انہوں نے جب وہ بینک میں کام کر رہے تھے, اور ان کی ہر وقت ٹریولنگ رہتی تھی, تو وہ اس وقت میں کہ جب وہ ٹریول کر رہے ہوتے تھے, جہاز میں ہوتے تھے, تو اپنے کالمس لکھتے تھے دن نیوز کے لیے. اچھا. سو ہی ایکچولی یوزڈ ٹو ڈو اٹ ڈیلیبریٹلی ٹو شو دیٹ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کتاب نہیں لکھ سکتا. ایک کتاب ان کی اسی وقت میں آئی تھی. بٹ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کی کریٹیوٹی جو ہے وہ ایک پروسیس ہے نا, ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. ایبسلیوٹلی. تو ہاں, تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تو اگر آج تمہارے نانا حیات ہوتے, تو اگر تمہیں موقع ملتا کہ میں ان سے کوئی ایک چیز پوچھنا چاہوں, کہ تو وہ کیا پوچھتی؟ میں بیٹھ کے ان سے فلسفہ ضرور سیکھتی ہے نا. مجھے اس چیز کا ایک بڑا, آئی تھنک یو ٹیک پیپل فار گرانٹیڈ وین دے آر اراؤنڈ. جب یہ لوگ سب چلے گئے, اور وہ گھر جو تھا 129A مانک جی اسٹریٹ, جو ختم ہو ہی جانا تھا, تو ظاہر ہے کوئی ازل کا تو نہیں رہ سکتا تھا. جب وہ ختم ہوا, میں نے اپنے بچوں کو جا کے دکھایا کہ دیکھو یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ ملک کے بڑے مفکر اور poets and thinkers, they all used to come and sit here and discuss things. میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میرے بچے بھی وہ اس صحبت کا شکار کے اندر بیٹھتے. وہ صحبتیں تھیں بڑی انٹرسٹنگ صحبتیں تھیں, بٹ وی ٹک دیم فار انسان بنا دیتی تھی. انسان آپ بیٹھے ہوئے صرف آپ کے کان میں وہ باتیں ہی جا رہی ہیں, تو وہی بہت بہت امپیکٹ کریٹ کر رہی ہیں. کہتے یہ ہیں, ہم سب اپنے خاندان میں یہ کہتے ہیں کہ تقی صاحب کا اصل جو وارث ہے وہ میرا بھائی ہے. اچھا. بیکاز اس نے بہت ٹائم بھی ساتھ گزارا ہے, ان کے ساتھ بحثیں بھی کی ہیں, اور سمجھنے بھی کوشش کی ہے. وہ وقت میں بہت مس کرتی ہوں کہ مجھے کرنا چاہیے تھا, بٹ آئی تھنک آئی واز ریزنگ مائی کڈس ایٹ دیٹ ٹائم. وہ ٹائم لیکن میرا خیال ہے کہ اب جس طرح یہ ترجمہ کیا, اگلا ابھی تم پلان کر رہی ہیں, this is a labor of love for him. سو آئی تھنک دیٹ تو بچے اس کو پڑھ کے بھی کافی کچھ سمجھ سکتے ہیں, کافی کچھ امبائب کر سکتے ہیں. یہ میری بیٹی نے پہلا مسبت ہے تو اس نے پڑھا تھا, ندا زہرا, تم جانتی ہو اس کو. اس نے she loves to read, اور she is a writer herself. اور دوسری والی نے تو کور بنایا تھا. کور بنایا, گل سیدہ نے کور بنایا. مریم فاطمہ جو تھی انہوں نے پروموٹ کی اس کو اپنے امریکہ میں. تو اور وہ سنتے ہیں یہ کہانیاں, اور جیسے کہ تم کہہ رہی ہو کہ وہ اب ظاہر حیات نہیں ہے, مگر محبت اسی طرح سے ان کی بھی ہے.
towards Taqi Saab, بالکل the person that he was. ہاں تو ادب فیسٹیول میں اب 22 کو جو ہونے جا رہا ہے تو 4 بجے سے 5 بجے تک ہمارا سلاٹ ہے. ہاں تو آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس بک ٹاک نہیں اینڈ لاٹس آف گڈ تھنگس آر گونا ہیپن دیر. گریٹ سب کو وزٹ کرنا چاہیے جو کراچی میں ہے کر سکتا ہے, نہیں تو میرا خیال ہے جو کراچی میں نہیں ہے یا اس وقت پہ مصروف ہے تو لائیو اسٹریمنگ بھی ہوتی ہے اور وہ دیکھ سکتے ہیں نا. بالکل بالکل. ادب فیسٹیول پاکستان تو فیس بک کے اوپر وہ موجود ہے. زبردست ضرور زبردست. دیکھیں. And on that note, Sumaira, thank you so much for Thank coming. you for It was- inviting me, and I've نہیں, always looked up to you ارے to come یہ here. تو mutual I am not a admiration speaker, by the way. society. میں بتاؤں I am not a speaker. I'm just I communicate through my writings. No, but being with you, but I'm you've very done comfortable. an excellent job with this. اور میں نے یہ پڑھی ہے اور میں نے کہا نا اردو والی تو میں ذرا مجھے مشکل ہوئی تھی کیونکہ وہ بہت مشکل تھی, مگر یہ والی میں نے پڑھی, اٹس اسموتھ ریڈنگ. اینڈ آئی وڈ, میں سب کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اردو مجھے والی پتہ ہے کہ تھوڑی مشکل ہے, مگر یہ والی جو ہے انگلش میں وہ پلیز آپ لوگ ضرور پڑھیں یہ کتاب, میں اسٹرانگلی ریکمینڈ It's کروں گی. available at Liberty Books. یہ اچھا یہ لبرٹی پہ اویلیبل ہے, لبرٹی بکس پہ میرا خیال ہے آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں. آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں. گریٹ. بالکل. تھینک یو سمیرا سو مچ. Thank you so much for inviting me. اجازت دی.